बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस बहुत अहम सेशन में। आज इंशाअल्लाह हम कुरान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कुरान अल्लाह की नाजिल करदा किताब है जो इंसानियत के हिदायत के लिए नाजिल की गई। मैंने सूरह बकरा की एक आयत आपके सामने पेश की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया इंसानियत की हिदायत के लिए, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें हिदायत की जो दलीलें हैं वो पाई जाती है। तो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल किया, और अल्लाह की आखिरी किताब जो नाजिल की गई वो कुरान ही है। इससे पहले भी कई सहीफे आए जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, और कुछ सहीफों का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी किताबें पहले भी नाजिल की, और उन सब का निचोड़ जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत के लिए पेश कर दिया। तो कुरान वो कलाम है जिसको अल्लाह ने चुन लिया इंसानियत की हिदायत के लिए क़यामत के दिन तक। अब इसके बाद कोई और किताब नहीं आने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। जब ये बात मुसल्लम हो गई, हर मुसलमान का ईमान है कि कुरान ही आखिरी किताब है अल्लाह की, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं, तो इससे ये पता चल गया कि दोनों जो एंटिटीज हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी और उनका लाया गया पैगाम या उनकी लाई गई किताब, दोनों अहम तरीन जो मौज़ूआत हैं मुसलमानों के लिए, उन पर गौर करना हमारे पर फर्ज है। अल्लाह के नबी की इताअत और कुरान की पैरवी, दोनों का हुक्म कुरान में मौजूद है। सबसे पहले तो ये देखना कि क्या वाकई कुरान जो है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हकीकतन अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये बहुत बड़ा मौजू है जिसके ऊपर बहुत बड़ी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। और दलाइल नबुवा, अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो दलाइल हैं, उनकी हक्कानियत के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में बहुत बड़े चैप्टर्स, बहुत बड़ी किताबें हमारे उलमा लिख चुके हैं। इसी तरह कुरान के बारे में ये साबित करने के लिए कि कुरान हकीकतन अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, खालिकुस समावाति वल अर्द, जिन्होंने इस कायनात को तख्लीक किया, अल्लाह की ज़ात, हमारे बनाने वाले, हमारे खुदा, हमारे माबूद, उन्होंने ही कुरान को नाजिल किया हमारी हिदायत के लिए। और इसके दलाइल भी हमारे उलमा बहुत सारी किताबों में दे चुके हैं। मैं छोटे दलाइल आपके सामने पेश करूंगा ताकि इस बात को वाज़ेह कर दिया जाए कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की ज़ात का वजूद है, और अल्लाह ही ने अंबिया को भेजा, और उन्हीं अंबिया में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए आखिरी नबी की हैसियत से, और वही जो हैं ये पैगाम कुरान की सूरत में हम तक लाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली और कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। और कुरान का नज़ूल रमज़ान के महीने में शुरू हुआ। रमज़ान का महीना आने वाला है कुछ ही दिनों में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंशाअल्लाह अगर हमें ज़िंदगी बख्शी तब तक, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका होगा, और इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और कुरान एक ऐसी किताब है, अगर हमने इसका मुतालिया बगौर रमज़ान के महीने में किया तो रमज़ान के महीने का सवाब और अजर जो है वो दोबारा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, शहर रमज़ान, बल्कि इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आसमानों के यानी जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, और जहन्नम के दरवाजे जो है वो सख्ती से बंद कर दिए जाते हैं, और
شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ایک اہم ترین موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس کو 3 مواقع ملتے ہیں اور اگر وہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ بد نصیب ہے۔ اور اس حدیث کا جو متن ہے یا اس حدیث کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جو ہے وہ جا رہے تھے تو ہر سیڑھی کے ساتھ انہوں نے اللہ اکبر فرمایا۔ جس طرح وہ سیڑھی چڑھتے گئے وہ اللہ اکبر فرماتے گئے۔ تو اصحاب الرسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 دفعہ ممبر پہ جب آپ چڑھے تو آپ نے اللہ اکبر کے الفاظ کہے، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ الفاظ کہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص انتہائی بد نصیب ہے، یعنی ویل ہو اس شخص پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ سے بخشش حاصل نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ تو اسی آمین پر جو ہے وہ اصحاب رسول نے یہ سوال کیا۔ تو اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے فرمائی کہ جو شخص آپ کا نام سنے محمد اور آپ پر صلوات نہ بھیجے تو ویل ہو اس شخص پہ، وہ بد نصیب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب وہ تیسری بات جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ ویل ہو اس شخص پر جس کو اس کے جو پیرنٹس ہیں، جو اس کے والدین ہیں، اس کو بڑی عمر میں وہ پائے ان دونوں کو اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کرے، ویل ہو اس شخص پہ، وہ بد نصیب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو ان 3 مواقع میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے جو بالکل ہمارے قریب ہے۔ تو اس مہینے میں قرآن کو پڑھ کے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے جو ہے وہ بہترین ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے اور قرآن اللہ کے نبی کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اور جب یہ بات مسلم ہو گئی، جب یہ بات کنفرم ہو گئی، تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں اور اس سے اجر و ثواب کے علاوہ ہدایت بھی پائیں، اس میں ہدایت ڈھونڈیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا اس کتاب میں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی بے شک سچے نبی ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئیاں پچھلے صحیفوں میں بھی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 157، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا ذکر، اس نبی کا ذکر، نبی الامی کا ذکر جو ہے وہ پچھلے صحیفوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ یہود اور نصارہ ان کے صحیفوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو جب ہم جاتے ہیں ان کے صحیفوں میں تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کے ایک نبی جو آنے والے ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اشیاء یا آئزایا کی کتاب ہے اس میں، اور اگر آپ عہد جدید میں جائیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ تعلیمات جو ہیں وہ ان کی باقیات موجود ہیں، اپنے اصلی الفاظ میں نہیں ہیں لیکن ٹرانسلیشنز میں، تراجم میں موجود ہیں، اور وہاں پر ایک پیشن گوئی کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک نبی جو ہیں ان کی توقع کی جا رہی تھی، ان کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی جس کا ذکر قرآن میں بھی آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کی سچائی، ان کی قربانیاں اور ان کا اپنے دین پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے دلائل النبوہ میں سے ہیں۔ اور ان کی پیشن گوئیاں، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشن گوئیاں کی جو بالکل اسی طرح صحیح ثابت ہوئیں جس طرح انہوں نے فرمایا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی عدی بن حاتم کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو جو عرب کا جزیرۃ العرب کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے، یہاں کے جو حالات ہیں، اگر ان پر تعجب ہے تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک عورت حیرہ کے علاقے سے اکیلی ایک جانور پر سوار آئے گی، اور اس دوران وہ بالکل سیکیورٹی میں، یعنی اس کو کوئی چھیڑنے والا، اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا، اس کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ اکیلی آئے گی، کعبے کا طواف کرے گی اور واپس۔ پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کسرا کے خزانوں سے جو ہے آپ اس پر قبضہ کریں گے، کسرا کے خزانوں پر قبضہ کریں گے۔ تو عدی بن حاتم اتنے حیران ہوئے کہ
ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کسرا کے خزانوں کی بات کر رہے ہیں؟ کسرا بن ہرمز جو ایران کا شہنشاہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد تیسری پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اتنی دولت کی فراوانی ہو جائے گی کہ آپ کے ہاں کوئی خیرات یا صدقات جو ہے وہ کلیم کرنے والا نہیں ہوگا. مسلمان اس قدر جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں گے مالی طور پہ کہ کوئی بھی آپ میں سے صدقات جو ہے وہ کلیم کرنے والا نہیں ہوگا. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی. اور عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ 2 پیشن گوئیاں میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ پوری ہوتی دیکھی. ایک تو یہ کہ ایک عورت آئی اور اس نے طواف کیا اکیلے میں اور وہ واپس چلے گی اللہ کے دین کی حفاظت میں. اسی طرح کسرا کا جب خزانہ جب کسرا کا جو کیپٹل ہے جو اس کا دارالخلافہ تھا اس کو جب مدائن کے نام سے اس کو جب فتح کیا گیا تو میں موجود تھا اور اس کا خزانہ جب کھولا گیا تو میں وہاں موجود تھا. جو ہے وہ سچ ثابت ہو. تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی بے شک سچے نبی تھے اور وہ جو کلام ان کو دیا گیا اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ کلام تھا قرآن پاک. قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے. اس میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو سچ ثابت ہوئیں. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائیں کہ ان پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے, کامیابی پاؤ گے, دنیا اور آخرت کی فلاح ہوگی. اور اگر ان کے خلاف جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی رسوائی جو ہے وہ قسمت میں لکھ دی جائے گی. تو قرآن میں ایسے مسائل موجود ہیں, قرآن میں ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیڈ بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مبارک کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا. مثال کے طور پہ قرآن میں پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں کی. سورہ نمبر 24 سورۃ النور اور آیت نمبر 55 جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ کا وعدہ ہے تم لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. تم میں جو لوگ ایمان لائے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت جو ہے وہ بخش دیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو بخشی گئی. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وعدہ کر رہے ہیں دنیا کے پسماندہ ترین لوگوں سے کہ اگر تم ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دین میں طاقت بخش دیں گے. دنیا کی طاقت بخش دیں گے, دنیاوی جو ہے وہ حکومت بخش دیں گے. یہاں پر لیستخلفنہم فی الارض کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب بھی بنتا ہے کہ دنیا میں زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت بخش دیں گے, یعنی تمہیں خلافت بخش دیں گے, تم دنیا کے حکمران بن جاؤ گے. تو یہ جب آیات نازل ہوئیں اس وقت اصحاب الرسول کی حالت یہ تھی کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا. بلکہ جب ان کی جنگیں ہوتی تھی قریش کے ساتھ یا دوسرے جو لوگ تھے دشمن تھے, اس طرح خیبر کی جنگ ہوئی اور بھی جنگیں ہوئیں, تو مسلمان پسماندہ ترین لوگوں میں سے تھے, دنیا کے پسماندہ ترین لوگوں میں سے تھے. اس وقت یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ کبھی دنیا پر حکومت کریں گے, ان کی حکومت قائم ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں یہ وعدہ فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں حکومت جو ہے وہ بخش دیں گے. اور یہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مسلمانوں کا پورے جزیرۃ العرب میں قبضہ ہوا اور ان کی حکومت ہوئی اور انہوں نے انصاف قائم کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے پوری دنیا پہ تقریباً حکومت قائم کر لی. یعنی 100 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 100 سال کے اندر مسلمانوں کا غلبہ پوری دنیا پر قائم ہوا. میں جب دنیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میرا مطلب ہے کہ فرانس سے لے کر چائنا تک, شمالی چین سے لے کر تقریباً جنوبی فرانس تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی تقریباً ٹھیک 100 سال بعد.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹھیک 100 سال بعد یہ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کی پیشن گوئی لفظ ب لفظ جو ہے وہ پوری ہوئی، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کے ذہن کی جو ہے وہ یہ کسی انسان کے ذہن سے نہیں آ سکتا۔ اس میں ایسی ایسی آیات ہیں جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کے بنانے والے ہیں، جو خالق السماوات والارض ہیں، اس کائنات کے خالق ہیں، انہی سے یہ پیغام جو ہے وہ انسانوں تک آیا۔ اور بہت سی دلیلیں ہیں، بہت ساری دلائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کے بعد ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور اس کا بہترین موقع جو رمضان کے مہینے سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی نیکی آپ کریں گے اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو انکریج کیا جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بہت قریب ہے، تقریباً 10 دن کے اندر اندر یا ایک ہفتے کے بعد رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے قرآن کا مطالعہ کر کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جہاں پر نماز نہ پڑھی جائے یا قرآن نہ پڑھا جائے تو اس گھر کو قبرستان سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس گھر کے لوگ مردہ ہیں، وہاں پر اللہ کی نعمتیں یا اللہ کی رحمتیں وہاں سے اٹھا لی جائیں گی۔ اسی لیے سب کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ قرآن جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ آپ کے بنانے والے ہیں اور ہم سب پر فرض ہے اللہ کی اطاعت، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں بہت جلدی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کو ہم بیماریوں کی شفا سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم معاشی یا معاشرتی یا ہر قسم کی بیماری، روحانی یا جسمانی بیماری کا علاج سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کہ اگر ہمیں جب کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی قسم کی بھی بیماری ہوتی ہے، تو ہم ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنے سمٹمز اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہم بیمار ہیں۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ ہماری بیماری کے سمٹمز دیکھ کر، ہمارا معائنہ کر کے ہمارے لیے دوا جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک کاغذ پہ دوا کا نام اور کتنی دوا کھانی اور کب کھانی ہے وہ ساری ڈیٹیلز، تفصیلات لکھ کے ہمیں دیتے ہیں پرچی پہ، جس کو ہم پرسکرپشن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں پرسکرپشن دیتے ہیں تو وہ پرسکرپشن اگر ہم گھر لا کر اس کو چوم کے، اس کو پڑھ کے، اس کو چوم کے اگر ہم شیلف پہ رکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جب ڈاکٹر صاحب ہمیں شفا کے لیے دوا لکھ کے دیتے ہیں اور وہ پرسکرائب کرتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، تو ہم اس کو گھر لا کے 1 مہینے تک اس کو پڑھ کے، اس کو چوم کے شیلف کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو بیماری تو ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ آپ دوا لے نہیں رہے، آپ ڈاکٹر صاحب کی جو پرسکرپشن ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، صرف اس کو پڑھ کے آپ شیلف پہ رکھ رہے ہیں۔ تو 1 مہینے بعد جب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب کو آپ بتائیں گے کہ ہماری بیماری میں کوئی افاقہ نہیں ہوا، ہمیں کوئی شفا نہیں ملی، بالکل اسی طرح بیماری جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے جو میں نے آپ کو دوا لکھ کے دی اور جس طریقے سے کہا کہ آپ وہ دوا جو ہے وہ استعمال کریں، کیا آپ نے وہ دوا استعمال کی؟ تو آپ کہیں گے بالکل نہیں کی، بس آپ کی جو پرسکرپشن تھی، آپ کی جو لکھی ہوئی جو تفصیلات تھیں یا جو آپ کی نصیحت تھی، یہ والی دوا اس وقت کھانی ہے اور اس طرح کھانی ہے، اس کو پڑھ کے میں چوم کے جو ہے وہ شیلف پہ رکھ دیتا تھا یا رکھ دیتی تھی۔
تو ڈاکٹر صاحب آپ پر ہنسیں گے، وہ آپ کو کہیں گے بے وقوف انسان، یہ پرسکرپشن آپ کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ آپ اس کو پڑھ کے چوم کے جو ہے شیلف پہ رکھ دیں، بلکہ اس پر عمل کریں، اس دوا کو استعمال کریں، دوا کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو افاقہ ہوگا، جب آپ اس نصیحت پر چلیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ڈاکٹر آپ پر ہنسے گا، لوگ آپ پر ہنسیں گے اور آپ کی بے وقوفی کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس قدر بے وقوف انسان ہیں۔ کیا ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب نازل کی گئی، قرآن پاک، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پرسکرپشن لکھ دی، اللہ نے ہمیں نصیحتیں کی، اللہ نے ہمیں بتایا کہ بیماریوں سے اس طرح بچنا ہے، معاشی، معاشرتی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے یوں 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 بچنا ہے، اور اللہ کی ساری جو نصیحتیں ہیں ان کو ہم پڑھ کے ثواب کی نیت سے، ثواب کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، ثواب اللہ نے جو لکھ دیا ہے، ہر قرآن کے حرف کا ثواب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 30 نیکیوں کے عوض، یعنی 30 نیکیوں کے برابر ہے، یہ حدیث میں ثابت ہے، اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے اسی کو مقصد بنا لیا ہے ثواب حاصل کرنے کو، یہ قرآن پڑھنا ہے صرف ثواب کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھنا، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کی نصیحتوں کو جو ہے وہ بالکل سنجیدگی سے ان کی پیروی نہیں کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو مسلمان معاشروں میں بیماریاں پھیل چکی ہیں، میں روحانی اور جسمانی بیماریوں دونوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم اس کتاب پر اس کو پڑھ کر بھی عمل نہیں کر رہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اصحاب الرسول نے جب یہ قرآن پڑھا، یہ کتاب پڑھی، اور پوری دنیا میں امن قائم ہو گیا، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہوگی، پوری دنیا ایک امن کا گہوارہ بن گئی، اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن دنیا پر وہ اثرات نہیں ہو رہے جو صحابیوں کے قرآن پڑھنے کا اثر دنیا پر ہوا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے پڑھنے کا وہ اثر دنیا پر نہیں ہو رہا جو اصحاب الرسول کے قرآن کے پڑھنے کا ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قرآن پڑھنے میں اور ان کے قرآن پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، اس کو چومتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں اور شیلف پہ دوبارہ اس کو سجا دیا جاتا ہے غلاف میں لپیٹ کر، اور قرآن کی ایک جھوٹی تعظیم جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے وہ کرتے ہیں۔ جھوٹی تعظیم سے مراد یہی ہے کہ آپ جو ہے کتاب کو پڑھیں، اس کو جو ہے وہ فریمز میں رکھیں یا اس کو ڈبوں میں بند کر کے رکھیں، اس کو ہمیشہ اس کے اوپر سے دھوڑ جھاڑتے رہیں لیکن اس پر عمل نہ کریں، اس کو میں کہوں گا جھوٹی تعظیم۔ سچی تعظیم یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو کھولیں، اس پر غور کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ اصحاب الرسول کا تو یہ رویہ تھا کہ وہ قرآن کو کھولتے تھے اور اگلی آیات جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے یا ان کو حفظ نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان آیات پر وہ عمل نہ کرتے۔ ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں بغیر عمل کی نیت سے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ آپ وہ ڈاکٹر والی مثال ذہن میں رکھیے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، وہ دوائیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ان کی نصیحت کرتا ہے، لیکن آپ ان دواؤں کو، اس پرسکرپشن کو، اس چٹ کو، اس کاغذ کو پڑھ کے چوم کے شیلف پہ رکھ دیں اور وہ دوا مت استعمال کریں، تو پوری دنیا آپ کو بے وقوف کہے، پوری دنیا آپ سے یہی کہے گی کہ آپ بے وقوف ترین انسان ہیں، کیونکہ اس چٹ کا مقصد، اس کاغذ کا مقصد، اس نصیحت کا مقصد، اس پرسکرپشن کا مقصد جو ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دی تھی یہ تھا کہ آپ اس پر عمل کریں، اس دوا کو بازار سے خریدیں اور اس کو کھائیں اور اسی طرح کھائیں جس طرح ڈاکٹر نے پرسکرائب کی، لیکن آپ نے اس کو چوم کے شیلف پہ رکھ دیا۔ اور قرآن کے ساتھ یہی رویہ ہے، تمام کی تمام مسلم دنیا، مراکش سے لے کر بنگلہ دیش تک، قرآن کے ساتھ تقریباً یہی رویہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حقیقی فائدہ جو اس کی نصیحتوں میں، اس پر عمل کرنے میں۔ تو قرآن عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے پڑھ کے چوم کے شیلف پہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ بہت اہم نصیحت ہے، بہت اہم ایک نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہی قرآن
آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی قرآن آپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا اور منافقوں کی طرح اس کو نظر انداز کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ یا یہی قرآن قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، یعنی مجھے پڑھا، کتاب کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اور اس عمل کے نتیجے میں ان لوگوں کو ہدایت ملی، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں ملی۔ اس قرآن میں آپ کے مسائل کا حل ہے، آپ کے خاندانی معاملات، آپ کے کاروباری معاملات، آپ کا اولاد کے ساتھ رویہ، والدین کے ساتھ رویہ، محلے والوں کے ساتھ رویہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اس قرآن میں آپ کو ملیں گی۔ بلکہ قرآن کی آیات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے نہ صرف قرآن پر عمل کرنا ہے، بلکہ قرآن کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ سورۃ النساء کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو قرآن کو پڑھ کے۔ یقیناً ظاہری طور پہ اللہ کی اطاعت قرآن کو پڑھ کے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے جو فرامین ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں۔ اس کے بعد وہ اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کے اطاعت ہوگی، ان کے فرمان پڑھیں گے تو ان کی اطاعت ہوگی۔ پھر اگلا جو حصہ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وہ اولی الامر منکم، جو تم میں اولی الامر ہیں یا جو انفلوئنشل ہیں، جو طاقتور طبقہ ہے، جس کو کچھ لوگوں نے علماء کا نام دیا یا دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کا طبقہ ہے، اگر وہ ایمان والے ہوں اور اچھے نیک لوگ ہوں تو ان کی آپ اطاعت کیجئے۔ شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت قرآن اور سنت کی روشنی میں کی جائے گی۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت یا خالق کی معصیت میں نہیں کی جائے گی۔ جب وہ اللہ کی خلاف ورزی کریں، اللہ کے خلاف جائیں، تو ان کی اطاعت اس صورت میں نہیں کی جائے گی۔ ان کی اطاعت صرف اسی صورت میں ہوگی جب وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو وہ اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر۔ تو قرآن پاک ہمارے لیے ایک انتہائی بڑی، بہت اہم اور عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور اس کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو نہ سمجھ سکے، تو ہم سے زیادہ بدنصیب امت شاید اس دنیا کی تاریخ میں نہ آئی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور وہ صحرا میں بھٹک رہا ہے، ایک صحرا میں بھٹک رہا ہے اور وہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، اور پھر جب وہ ایک جگہ، ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا ہے اور وہاں پر طرح طرح کے کھانے ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہیں، ہر چیز مہیا کر دی گئی ہے اس کے لیے تاکہ وہ کھا بھی لے اور پی بھی لے اور اپنی بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ نجات پائے۔ لیکن وہ اس سب کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اس کو دیکھ کر اس کے جو گرد گھوم کر پھر بھٹک جائے صحرا میں، اس سے زیادہ بدنصیب انسان کون ہوگا؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو صحرا میں بھوکا اور پیاسا ہے، بھٹک رہا ہے، اور اس کو سب کچھ مل گیا، اچانک اس کے سامنے کھانا بھی آ گیا، پینا بھی آ گیا، اور طرح طرح کے کھانے، لذیذ کھانے اس کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور وہ ان کو دیکھنے کے باوجود یہ بھی جانتے ہوئے کہ یہ میری ہی مدد کے لیے جو ہے وہ یہ آ گیا ہے، وہ اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو بالکل نظر انداز کر کے نکل جاتا ہے۔ ہم اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ ہم صحرا میں بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، ہم صحرا میں بھوکے اور پیاسے مسافر ہیں، اور قرآن اللہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ نازل کیا تاکہ ہم اس سے اپنی پیاس اور بھوک بجھا سکیں، لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اور میں آپ سے جو ہے اجازت چاہوں گا۔ میری نصیحت یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میں کچھ پریکٹیکل سٹیپس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جانے سے پہلے آپ
رمضان کے اس مہینے میں یقیناً آپ مجھ سے ایک وعدہ کیجئے، میں آپ کا وعدہ اس کی اسیسمنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے التجا کر سکتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اس پورے قرآن کو ایک دفعہ ضرور پڑھیے، الحمد سے والناس تک اس کتاب کو ایک دفعہ ضرور پڑھیے، اس کو ختم کیجئے۔ تقریباً ہر دن آپ ایک سپارہ پڑھیے، ایک جز پڑھیے قرآن کا، اور کوشش کیجئے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ کا خالق آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کا باس آپ کی کمپنی میں آپ سے گفتگو کرے گا تو کیا آپ اس کی بات غور سے نہیں سنیں گے؟ باس کی بات تو ہم غور سے سن سکتے ہیں، لیکن جو کائنات کو بنانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ان کی بات کو ہم نہیں غور سے سنیں گے؟ کیا ان کی بات پر غور نہیں کریں گے؟ ہم سے بڑا ناانصاف اور بدبخت انسان کون ہوگا جو اللہ کے نازل کردہ کلام پر غور نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس کو سمجھے نہ۔ تو اس لیے میری التجا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہر روز ایک جز، ایک سپارہ پڑھیں، وقت نکالیں اور اس کو ترجمے سے پڑھیں اور اس پر غور کریں، تو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید آپ کی زندگیاں بدل جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جو اس دنیا کی ہولناکیاں ہیں اور آخرت کی ہولناکیاں سے بچا لیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی نقطے پر۔ بہت شکریہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس نصیحت پر عمل کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیرا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔